अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में चाहे अमरीकी सदारती इंतखाबात हों या उसके साथ साथ मुल्क का मौजूदा सियासी मंजरनामा हो, तमाम तर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त, जब बिल्कुल करीब हैं कि अमरीका में इंतखाबात के नताइज का ऐलान हतमी तौर पर हो जाए और ये वाज़ेह हो जाए कि कौन वहाँ पर फ़तह हासिल कर रहा है और किस तरह से वो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अमरीका के किस सिमत में जाएंगे। जहाँ पर एक तरफ इस वक्त ये बहस जारी है, उसके साथ साथ PDM के जलसे, उनका बयानिया, उनका नैरेटिव, उनके बयानात, ये तमाम तर चीज़ें भी ज़ेर बहस हैं। और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इंतखाबी मुहिम जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। बिलावल साहब काफ़ी अरसे से वहाँ पर मौजूद हैं, मरियम साहिबा भी वहाँ पर पहुँच गई, इससे पहले इमरान खान साहब भी वहाँ पर होकर आए हैं और अब तमाम तर सियासी जमातें अपने तय कोशिश कर रही हैं कि वहाँ पर अपनी इंतखाबी मुहिम को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ाएँ। और ना सिर्फ वहाँ पर इंतखाबी मुहिम हो रही है बल्कि वहाँ से भी जो पैगामात हैं वो यहाँ पर वफाक की सतह पर वफाक की हुकूमत, उसकी परफॉर्मेंस, उसके जो डिलीवर करने की कैपेसिटी है, उसके हवाले से सारी बात हो रही है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक ज़ोराने का एहतमाम भी किया था ताकि इत्तेहादी जमातों से वो बातचीत कर सकें, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सुन सकें। बड़ा वाज़ेह तौर पर काफ लीग ने वहाँ पर शमूलियत से माज़रत की और उनका ये कहना था कि अगर 2 साल में वज़ीर आज़म साहब ने उनकी बात नहीं सुनी तो अब खाली खाना खाने के लिए उनको आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त जहाँ पर हुकूमत के लिए बेतहाशा चैलेंजेस हैं, वहीं पर PDM जो है उसकी तहरीक आगे बढ़ती जा रही है। GB के इंतखाबात हैं और इस सब में एक आम आदमी की हालत ज़ार है। एक आम आदमी किस हद तक उसको कुछ समरात मिल रहे हैं इस नई हुकूमत के, उसकी हालत बेहतर हो रही है या होने की कोई तवक्को है, ये वो तमाम तर सवालात हैं जो आजकल हर कोई करता नज़र आता है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं इशूज़ पर, इन्हीं सवालात पर बात करें और कुछ जानने की कोशिश करें कि कुछ उम्मीद क्या इस हुकूमत से मज़ीद रखनी चाहिए, कुछ तवक्कुआत हैं, कुछ हासिल हो सकता है। और इस पर बात करने के लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब हसन निसार साहब ने। इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर कॉलम निगार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब आपके वक्त का। मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस वक्त जो सबसे एक हॉट टॉपिक है पूरी दुनिया में जिस पर बात हो रही है वो अमरीकी सदारती इंतखाबात हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि हम बहस क्यों कर रहे हैं, जो बाइडन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी, अमरीका का रवैया आपके साथ वैसा ही रहेगा, तमाम तर मामलात वैसे ही रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ट्रांसमिशंस हैं, मैराथन्स हैं, बड़ी बहस है, गुफ्तगू है कि जो बाइडन जीतें या डोनाल्ड ट्रंप जीतें। आप समझते हैं हसन निसार साहब को ख़ास फ़र्क पड़ेगा, कोई भी वहाँ पर इक़्तिदार में आता है? देखें भाई, दुनिया में इंसानों की अक्सरियत जो है वो तमाशबीनों की है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कमियों को चौधरियों के मामलात से खासी दिलचस्पी होती है। उन्हें एक दूसरे के मामलात से इतना लेना देना नहीं होता जितना वो चौधरियों के मामलात में इंटरेस्टेड होते हैं। तो पूरी दुनिया की प्रैक्टिकली सूरत हाल यही है। रह गया आपका सवाल फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो फ़र्क क्या पड़ेगा, वो तो सुपर पावर है, बड़ा स्लाइड करेगा तो वो दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा, हालांकि दूर दूर तक उसके कोई इम्कानात नहीं है। तल्लुकात का जो है मामला वो दोनों फरीकैन उसमें ज़िम्मेदार होते हैं। अब उनके और आपके दरमियान जितना गैप है, और एक दो किताबें हैं, मुझे पता होता आपने क्या सवाल करना तो मैं निकाल के रख लेता आपको 2-4 पैराग्राफ। अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात की तारीख इतनी बेचारी गई गुजरी और शर्मनाक है जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। आप तो प्रैक्टिकली उसके टुकड़ों पे पले हुए हों। अनाज वो भेजते थे और वो पता नहीं पाक अमेरिका दोस्ती, वो शेक हैंड होता था। मुझे याद है, आई वाज अ स्कूल गोइंग किड, उसके ऊपर वो इधर एक वो जो 2 हाथों में से एक के ऊपर वो अमेरिकन फ्लैग, एक पे पाकिस्तानी फ्लैग, लिलकड़ियाँ लेते रहे आप। ज़बरदस्ती आप अमेरिका में आपने घुसने की कोशिश की। आपने उस वक्त भी बहुत अजीबो गरीब, बहुत ही फजूल तरीके से इस बात को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की कि जी हमारा तो मज़हब जी जो है कम्युनिज़म की इजाज़त नहीं देता, हम रशिया के ख़िलाफ़ आपके मुलाजम हैं, आपके ग़ुलाम हैं, नौकर। पूरी आपकी हिस्ट्री है जी। कैसे कैसे रिमार्क्स उन लोगों ने नहीं दिया कि ये डॉलर के लिए अपना फलां भी बेच खाएं। ये सारी तारीख है आप लोगों की। तो आपके उनके साथ ताल्लुकात का दारोमदार आपकी स्ट्रेंथ पे है। अगर आप किसी जोगे हैं तो जिस मुसाफे में जिस हाथ में कशकोल हों दोनों हाथों में,
وہ مسافہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ صرف سر جھکاتا ہے بس. تو آپ کسی قابل ہو جاؤ، تعلقات کی نوعیت بدل جائے گی. یہ کون سی بات ہے؟ اٹس اے میٹر آف ویری سمپل بیسک کامن سینس. بالکل اگر صحیح آپ کا حال یہی گداگروں والا ہی رہنا ہے، بیکاریوں والا ہی رہنا ہے، تو ظاہر ہے تو آپ کا تعلق بھی، نیچر آف یور ریلیشن شپ ول بی دا سیم. آپ نے بالکل درست فرمایا تو کہ اس لیے وہاں پر یہ کوئی نہیں ہے. تبدیلی سے معاملات نہیں بدلیں گے. یہاں پر جب ہم خود بدلیں گے تو پھر وہاں پر جو بھی ہوگا وہ بات بدل جائے گی. حسن نثار صاحب، اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی ایک بات چل رہی ہے. وہاں پر جو انتخابات ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم کورٹ جانے کی بات کی ہے، وہ ایوری ووٹ کاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں کہ جی وہ بیانیہ جو پاکستان میں شروع ہوا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، وہی بات اب مور اور لیس امریکہ تک بھی کہی جا رہی ہے، اور ایونچولی ووٹ کو عزت پوری دنیا میں ملے گی. اس پر کیا رائے ہوگی سر آپ کی؟ نان سینس. ووٹ کو بھی عزت کیا ہے؟ انسانوں کی اکثریت کیا ہوتی ہے؟ میں تو اس ڈھونگ کا ڈے ون سے، اور یہ نہیں کہ میرا کوئی اختلاف یا اتفاق یا فلانا، نو، انٹلیکچولی اٹس انکریکٹ. انسانوں کی اکثریت کیسی ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا، یہ مجھے نہیں پتا. لائٹ چلی گئی تھی امریکہ میں ایک دفعہ، تو کیا ہوا تھا؟ جانور ہیں، آج بھی وہاں کا دیکھ لو، ہم سے بہتر جانور ہیں. وہ سرکس کے جانور ہیں، وائلڈ نہیں ہیں. ہم ابھی جنگلوں میں ہیں. وہ ذرا تھوڑے ٹرینڈ ہیں، ہم سے تھوڑے بہتر ہیں. میں کل بھی کسی کو ایکسپلین کر رہا تھا کسی چینل پہ ہی کہ بھائی کسی جگہ نہ فرشتے بستے ہیں نہ انسان بستے ہیں. جہاں انسانوں کی اکثریت بہتر ہو، مور دین 50 سے 60%، 70%، 75% بہتر لوگ ہوں، تو وہ کہتے ہیں آئیڈیل معاشرہ ہے، مہذب معاشرہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں غیر مہذب پن نہیں ہوتا. ہمارے ہاں چونکہ اکثریت بالکل جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور تو ملاوٹ نہیں کرتے خوراک میں، جانور تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جانور تو ضمیر نہیں بیچتا، جانور تو کم نہیں تولتا، جانور تو جعلی دوائیں نہیں بناتا. ہمارے چونکہ یہ کلچر ہی یہ ہے جھوٹ کا، خوشامد کا. تو اس لیے اب یہ جو بات ہو رہی ہے باقی ٹھیک ہے، نارمل بات ہے. بیانیہ شینیہ کیا بیانیہ؟ کس کا بیانیہ یار؟ نواز شریف، اس کو تو بیانیہ لکھنا نہیں آتا ہوگا. بیانیہ کسی منشی نے لکھ دیا ہوگا، اس نے آگے بول دیا. چونکہ بت پرستوں کی، شخصیت پرستوں کے رحم و کرم پہ ہے یہ ملک، اور میجورٹی آف دا کنٹریز. یہ جو ہے نا شخصیت پرستی، بھائی میرے، یہ بت پرستی سے بری چیز ہے. اس کی وجہ ہے جب آپ لکڑی کا، پتھر کا، کانسی کا، چاندی کا، سونے کا، پیتل کا بت پوجتے ہو تو اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ انسانوں کی پوجا، شخصیت پرستی کرتے ہو تو وہ شخصیت ویسے ہی پاگل ہو جاتی ہے، وہ خود کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگتے ہیں. تو اس کا کیا بیانیہ ہونا ہے بیچارے نے؟ اب بات سنیں، یہ کیا کہتے اس کو، کیا شیر جوان تحریک یا فورس؟ جی جناب. یہ جو 1.25 درجن شیر جوان وہاں رکھے ہوئے ہیں، کوئی شرم ہے نہیں ہے ان کو؟ لوگوں کی مت ماری گئی ہے. کون ہیں جو نکلیں گے ان کے لیے؟ لیکن لوگ نکلیں گے چونکہ واقعی مت ماری ہوئی ہے. ادروائز حسین بڑا صحت مند ہے، حسن نواز بڑا صحت مند ہے، سلمان شہباز دولتیاں جھاڑتا پھر رہا ہے وہاں، پھر شہباز صاحب کا وہ داماد ہے، وہ علی عمران، یا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. تو یہ سارے ادھر لگے پھر رہے ہیں. یہ شیر جوان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ Why don't they come and lead؟ تو بیانیہ کن لوگوں کا بیانیہ؟ ضیاء الحق کو اپنا باپ ماننے والا، یا اس کے مشن کی تکمیل کی قسمیں کھانے والا، اور پھر اس کی قبر کا رستہ بھولنے والا؟ یہ کیا ہے بیانیہ؟ یہ ایک نیا لفظ آ گیا ہے. پہلے راکٹ سائنس گھسا ہوا تھا. ہمارے دانشور بھی عجیب سے ہی ہیں. بیانیہ کیا؟ بیانیہ کیا؟ نیریٹو وہ بندوں کے ہوتے ہیں بھائی. حسن نثار صاحب، یہ جو اس وقت پی ڈی ایم ہے اور جس طرح سے جلسے ہیں اور ان کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے، جتنی سپیس مل رہی ہے، جتنی سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ کیا
آپ سمجھتے اب تک کے جو 3 جلسے آپ نے دیکھے کہ ان کو کوئی عوام کی سپورٹ ملی یا مقبولیت ہے، یا آگے یہ بڑھے گی، یا یہ بس ان کا ایک ٹپکل ووٹر ہے، ووٹ بینک ہے جو باہر آ گیا اور جو جلسہ اٹینڈ کر لیا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے؟ نہیں دیکھو بھائی میرے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں نے صرف پاکستان کی بات نہیں، میں نے پوری دنیا کی بات کی ہے کہ انسانوں کی بھاری اکثریت جو ہے وہ تماش بینوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اچھا رسپانس کیا رسپانس ہے؟ رسپانس کہتے ہیں جو بے نظیر بھٹو کو 86 میں لاہور میں ملا تھا، پرانے ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک سر ہی سر تھے، ایک پارٹی، ایک نہتی لڑکی۔ 1986 جب وہ انگلینڈ سے آئی ہیں، اس وقت ملک کی آبادی کیا تھی بھائی میرے 86 میں؟ 96 2006 2016 35 سال 32 سال پتہ نہیں کتنے ہو گئے، اسے کہتے ہیں رسپانس۔ یہ جگاڑی ہیں، یہ مچھلیاں ہیں جو پانی کے باہر تڑپ رہی ہیں، یا مگرمچھ ہیں جو پانی کے باہر تڑپ رہے ہیں، باقی ٹھیک ہے۔ ان سب کو اپنے اپنے حصوں کے بے وقوف یا بدنصیب ملے ہوئے ہیں، اکٹھے ہو کے زور شور لگا رہے ہیں، چونکہ اس کی وجہ ہے یہ وہ ملک ہے جہاں ایک مرلے پہ قتل ہو جاتا ہے بھائی، ایک ٹالی کی، شیشم کے ایک درخت کی ملکیت پہ قتل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے ہاتھ سے تو پورا ملک نکلا جا رہا ہے، بن نکلا جا چکا ہے وہ۔ تو اگر وہ اکٹھے ہو جائے، رہ گئی زبان سخت، تو آپ اگر مجھے سینسر نہ کرنے کا وعدہ کرو تو میں آپ کو سخت زبان بول کے بتاتا ہوں کیسی ہوتی ہے۔ جب تک یہ زبان ان کے منہ میں ہے تب تک جو سخت ہے اور نرم ہے، کسی نے گدی سے کھینچ لی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ کیا باقی، ہاں دوسری طرف جو بات آپ وہ اس کا وہ ڈائمینشن از ایکولی امپورٹنٹ۔ لوگ تنگ ہیں، لوگوں کی مت مار دی ہے مہنگائی نے۔ مجھے خوف آتا ہے لوکل چینلز، وہ بچے بچیاں مائک لے کے پھر رہے ہوتے مارکیٹ میں، اور بزرگوں سے، بوڑھوں سے، خواتین سے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جیسے وہ چیخ چلا رہی ہوتی ہیں۔ مجھے ایک بندہ جس کا اچھا ریزنیبل سا پیکج ہے، وہ بتا رہا تھا کہ جی میں فورٹ نائٹلی 15 روزہ ہم گروسری کرتے ہیں، اور میری زندگی میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہر 15 دن کے بعد قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ویکلی کروں تو ہر ویک کے بعد بڑی ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ سو لوگوں کے اپنے دکھ ہیں، ان کا اپنا دکھ ہے، سو بہت سارے دکھوں کا ایک کاکٹیل ہے، انجوائے کریں اس کو، یہی آپ کا مقدر ہے۔ بالکل Again, when I was a school going kid، بڑی جونیئر کلاسز میں، تب میں نے سنا تھا، حبیب جالم ماتم کرتا پھرا تھا، 20 روپئے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد۔ وہ تنزیہ شاری فرما رہا تھے جالب صاحب 20 روپئے من آٹے پہ، اب میرا خیال ہے 20 روپے کا کلو بھی نہیں ملتا، مجھے نہیں پتا، جی آپ بتاؤ مجھے بالکل کس بھاؤ ہے اب؟ پاکستان بنا روٹی، اس کے بعد روٹی کپڑا مکان، سبزی مہنگی، دال مہنگی، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گھی غائب۔ یہ اس ملک کا مقدر ہے۔ 73 سال ہو گئے اسی گدی گیڑے میں۔ آپ مجھے بتاؤ کبھی کو فیز آئی ہو تو لوگوں نے کہا کہ جی بالکل الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں، بچے ہمارے اسکول جا رہے ہیں، بزرگوں کو علاج مل رہا ہے، ہسپتالوں میں ٹھڈے نہیں پڑ رہے جی، تھانے میں چھتر نہیں پڑ رہا جی، یہ تو پیکج ہے، یہ نصیب ہیں آپ کے۔ بالکل صحیح حسن نثار صاحب، میں ایک بریک کی جانب بھی بڑھوں گا، سوری فار انٹرپشن، مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ حسن نثار صاحب، ابھی زبان کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا جب کسی نے کھینچ لی تو پھر یہ اس میں تلخی نہیں رہے گی۔ اب سوال یہ ہے جو ایاز صادق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا یا جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اور ان پر آئی ایس پی آر کو بھی بعض اوقات اپنی کلیریفیکیشن دینی پڑ رہی ہے، کیا رویہ کیا اپنانا چاہیے؟ کیا ان کو بولنے دینا چاہیے اسی طرح، یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں بولنے کی اجازت ہونی چاہیے، پھر
وہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ بات آ جاتی ہے. دنیا بھر میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے لیکن دیر سرٹن نو گو ایریاز جن پر بات دنیا میں بھی کہیں نہیں کی جاتی. یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی معاملے پر چاہے اس سے آپ کی ریاست کو کتنا نقصان پہنچتا ہے آپ بات کریں, اور یہی فریڈم آف ایکسپریشن. رویہ کیا اپنانا چاہیے ریاست کو جب یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ ریاست شرمندہ ہوتی ہے اور دشمن ملک فائدہ اٹھاتا ہے؟ دیکھو بھائی, میں نے 2-2.5 سال گریڈ 18 میں جاب کی. وہ بھٹو صاحب کی اسکیم تھی لیٹرل انٹری, مجھے ابھی پکڑ کے لے گئے. میں 2-2.5 سال بعد ریزائن کر کے آ گیا. مجھے نہیں پتا کس کی کتنی کیا اسٹرینتھ ہے, کس کی کتنی کیا اوقات ہے. اب آپ مجھ سے پوچھو کہ بھی فلاں کے ساتھ میرا میچ, مجھے تو آپ کی اسٹرینتھ کا ہی نہیں پتا. مجھے نہیں پتا آپ کہاں کھڑے ہو, کتنی ہمت ہے, کتنی جرت ہے. تو کس نے کس معاملے میں کس کے ساتھ کس طرح بہیو کرنا ہے, اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کو اس کی اسٹرینتھس اور ویکنسز کا پتہ ہو. ہاؤ کین آئی اس پہ وہ تو آپ نے میرا تعارف ہی ٹھیک نہیں کرایا. تجزیہ نگار تو سینئر بندہ جوانی میں نہ مر جائے تو سینئر ہی ہوتا ہے, اور کیا ہونا ہے. تجزیہ نگار کیا, یہ کیا لفظ ہے تجزیہ نگار, ہر بات کا تجزیہ لے کے پھر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی مجھے نہیں پتا یہ حکومت کہاں کھڑی ہے, اور جو 2-3 فریقین آپس میں متصادم ہوں گے یا 2 ہوں گے, ان میں کس کی کتنی اسٹرینتھ ہے, کتنی روٹس ہیں. میں تو یہ کہہ بھی چکا ہوں کہ جو نواز شریف یا تو ٹوٹل ڈیسپریشن ہے, عصبی طور پہ بالکل اعصاب ان کے جواب دے گئے ہیں, نفسیاتی طور پہ, عصبی طور پہ, جذباتی طور پہ وہ بندہ مکمل طور پہ جو ہے وہ تہس نہس تہو بالا ہو چکا ہے, یا پھر کوئی بہت بڑی شے ہے. اب میرے پاس تفصیلات ہوں تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتاؤں گا نا کہ ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے. جو بندہ رن میں ہوتا ہے, جو میدان جنگ میں ہوتا ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ کس وار کو میں نے تلوار پہ روکنا ہے اور کس کو میں نے ڈھال پہ روکنا ہے, اور کس کو میں نے اوائڈ کرنا ہے. سو اس پہ بھی میں تم نہیں کو مشورہ دے سکتا, اس پہ رائے میں نے کیا دینی ہے. وہ کرنے والے سیانے ہیں, آپ مجھ سے بھی سیانے ہیں, آپ سے بھی سیانے ہیں. ان کا تو روز کا کاروبار ہے. نہیں لیکن حسن نثار صاحب کچھ پیرامیٹرز تو سب کے لیے ہونے چاہیے. میرے آپ کے لیے سب کے لیے کیپنگ اسائڈ کے کسی کی اسٹرینتھ کیا ہے, کچھ تو حدود و قیود سب کے لیے ان کا تعین ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھو بات سنیں بھائی میرے, میں نے ایک بار یہ لکھا تھا کہ بد نصیب ترین معاشرے کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ آپ پوچھنا اپنے آئندہ کسی گیسٹ سے یا مختلف جتنے بھی آئیں گے ان سے پوچھنا کیا ہے. میری ڈیفینیشن ہے, وہ میں پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں, کہ سب سے بد نصیب معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جہاں جائز ناجائز, صحیح اور غلط, ظالم اور مظلوم, رائٹ اور رانگ کے درمیان لائن ڈرا کرنا ممکن نہ رہے. آج جو آدمی آپ کو ظالم دکھ رہا ہے وہ کل مظلوم ترین دکھائی دے گا, جو آج مظلوم ترین ہے وہ کل ظالم ترین دکھائی دے گا. آپ دیکھ نہیں رہے واٹس ہیپننگ. ان کی 6-6 گز کی زبانیں تھیں, کدھر ہیں آپ, یہ کدھر گئے. یہ چنڈال, یہ پتہ نہیں چوپال تو خلال تو فلانے, گم ہو گئے. کس سے جان بچاتے پھر رہے ہیں, روتے پھر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, اپنے ملک کے محافظوں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیسپریشن کا عالم ہے, بھاگے پھر رہے ہیں بیچارے. مقدمے ہیں, جیلیں ہیں, بختر بند گاڑیاں ہیں. کل تک یہی فرعون تھے. ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے جو چاہتے تھے, سفید سیاہ سارا کچھ کرتے تھے. بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, اس پہ لوگ بغلیں بھی بجا رہے ہیں. سبحان اللہ, میں کیا کروں. یہ ملک پہنچا ہے وہاں جہاں اس کو یہ اورنج ٹرینیں, آپ کی کیا خدا کا خوف کریں. آپ کے اسکولوں میں ایک طرف بچے بندھے ہوئے ہیں, ادھر ڈنگر بندھے ہوئے ہیں. 1300 مریض کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. آبادی آپ کی چند سالوں میں 35 کروڑ, وہ یونیسیف کی رپورٹ تھی. another 10-15 years سب سوائل واٹر آپ کا ختم ہو رہا ہے. کسی کو ہوش ہی کچھ نہیں. یہ پلڑیاں بنا رہے ہیں, سڑکیں بنا رہے ہیں, اوور ہیڈز ہیں تو انڈر پاسز ہیں. اس ملک میں کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے, اور جو آج بیٹھے ہیں ان کو بھی ککھ نہیں پتا. میں
پتا نہیں بھائی 2 سال ہو گئے میں چیخ رہا ہوں کہ وہ پرائمری ایجوکیشن تمہارا خام مال بڑا گھٹیا آ رہا ہے. اچھا ترخان بھی دیمک زدہ لکڑی سے کیا کر لے گا, تمہارا تو آگا پیچھے ہی کوئی نہیں. اور پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو. نو. پاپولیشن مینجمنٹ نو. کبھی سنا کسی سنجیدہ آدمی سے, کسی سینئر آدمی سے اس ملک میں آپ نے کبھی یہ سنا کہ آج اگر 23 کروڑ کا یہ حال ہے, حالانکہ 23 سے زیادہ ہے, تو کل جب 35 کروڑ ہوئے تو تمہارا بنے گا کیا؟ اور ہمارے دین میں اعتدال اور میانہ روی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے بھائی میرے. اور وہ کیا ہے؟ عبادت میں بھی. ادھر کسی کو بنیادی ایشوز کی سمجھ ہے ہی نہیں. آپ کا ماحولیاتی آلودگی کدھر جا رہی ہے, آبادی کدھر جا رہی ہے, جہالت کدھر جا رہی ہے, ہاسپٹلس کا کیا, کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. تو اس میں کیا بندہ بات کرے. حسن نثار صاحب, ایک بڑی امید تھی اس حکومت سے, اس جماعت سے, عمران خان صاحب سے کہہ لیجئے. ابھی آپ نے کہا کہ ان کا بھی وہی حال ہے, مہنگائی کا تذکرہ آپ پہلے ہی کر چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ناکام ہو گئے, عمران خان صاحب بھی ناکام ہو گئے ڈیلیور کرنے میں؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو کیا وجوہات رہیں؟ کیا ویسی ٹیم نہیں ملی یا شاید نہیں یار, یہ کیا بات ہوئی؟ ویسی ٹیم نہیں ملی. ٹیم میں نے دی ہے, آپ نے دی ہے. اٹ از ہز چوائس. یہ غلاموں والا رویہ ہے کہ دا کنگ از آلویز رائٹ. اور میں نے دی ہے ٹیم. اس لیے یہ تو اس کا تو ذکر ہی چھوڑے. جاہل تھا جلال الدین محمد اکبر, مہابلی, مغل اعظم, انگوٹھا چھاپ تھا بیچارہ, پڑھ لکھ نہیں سکا تھا چونکہ باپ راندہ درگاہ ہو چکا تھا ہمایوں. تو اس نے 9 رتن. کمال ہے بھائی. ہی ہیڈ دیٹ کائنڈ آف ویژن. اس کا وزڈم تھا. اس نے پتہ نہیں کیسے خاصا ہیرے جواہرات پورے برے صغیر میں اتنے سے آبادی تھی, سائز اتنا بڑا تھا, اس نے کیا سارا کچھ مینج. اصل بات مہنگائی میں نہیں, میں نے بات کی تھی عوام کی. میں سمجھتا ہوں دیکھو انڈیکیٹرز بھائی میرے ٹھیک ہیں, لیکن اقتصادی بہتری کا نتیجہ غریب آدمی کے کچن تک, اس کی ہنڈیا تک پہنچتے پہنچتے وقت لے گا. 1 کنال کا گھر 1.5 سال لے جاتا ہے. یہ 23 کروڑ کی آبادی کو برباد کر کے جانے والے لوگ ہیں, ٹائم لگے گا. ان کا سب سے بڑا قصور ٹیمیں شیمیں نہیں, ٹیم میں نے دی ہے. ان کا سب سے بڑا قصور ہے ہوم ورک نہیں کیا انہوں نے. سوائے کنٹینر کے کام ہی نہیں ہوا. اسی لیے اب تک 2± سال ہو گئے. سمجھ نہیں آ رہی, سمت کی سمجھ نہیں آ رہی. انصاف کیا ہے؟ اقتصادی انصاف سے لے کے عدالتی انصاف تک. ہوم ورک کی کوئی نہیں. وہ بھائی اکانومی راتوں رات نہیں چینج ہو سکتی, مجھے پتا ہے. آئی ایم ہمبل اسٹوڈنٹ, میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس کی. جی بالکل, مجھے اس کا اندازہ ہے. لیکن آپ بھائی کوئی جوڈیشل ریفارم پہ تو کام کرتے. 22 سال آپ نے سوائے دھکے کھانے کے کام کوئی نہیں کیا. کوئی تھانہ کلچر کانکریٹ کام ہوتا, کوئی ایگریکلچر اس میں کوئی کانکریٹ کام ہوتا سالڈ, آتے ہی آپ ٹھوک دیتے, اس کو امپلیمنٹ کرتے. 1.5 سال میں ریزلٹس آنے شروع ہو گئے ہوتے. کوئی آپ کی کوئی انڈسٹریل پالیسی ہوتی, کوئی آپ کا کوئی پاپولیشن کا کوئی اس کا کوئی مینجمنٹ کا آپ کا کوئی پلان ہوتا. وہ پلے تھا ہی کچھ نہیں. بھائی آ گئے اب تجربے کاریاں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. رہ گئی اکانومی. تو اکانومی چھوڑ کہاں گئے تھے وہ؟ دس کنٹری ڈنٹ ہیو اینی اکانومی. سوائے قرضوں کے اس ملک کے پلے تھا کیا؟ تو اکانومی کو یہ ہو گیا, اکانومی کو وہ ہو گیا, وہ نہیں ہے. باقی بھی سر پیر کوئی نہیں سمجھ میں آ رہا نا. عجیب و غریب تو تماشے لگے ہوں گے. میں حسن نثار صاحب کیا سمجھوں کہ آپ کیا بالکل اس وقت مایوس ہو چکے ہیں, یا آپ پھر بھی کہیں نہ کہیں پر امید ہیں کہ آنے والے جو ریمیننگ ٹائم ہے اس میں یہ کہیں نہ کہیں ڈیلیور کریں گے, یا عمران خان صاحب سے کوئی امید ہے, یا یہ سمجھ لیا جائے کہ جو توقعات ان سے تھیں بس اس پہ یہ پورا نہیں اترے؟ یار وہ جو کیا کہتے ہیں وہ انگریزی میں, سینگ از بلیونگ. تو انتظار کریں اور گریسفلی کریں, باوقار طریقے سے کریں. مطلب وہ دولتیاں نہ جھاڑے کوئی. آپ کا میرا ایگریمنٹ اس حکومت کے ساتھ کیا ہے؟ 5 سال کا ہے. وہ بلف کال کرو بھائی, اتمام حجت پورا
کل کلاں کو اونچ نیچ ہو جائے، وہ کہیں ہم نے تو چوتھے سال میں پتہ نہیں کون سی توپ داغ دینی تھی، پھر کیا کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایز پر ایگریمنٹ آپ کا ٹائم طے ہے نا 5 سال کا، تو کرنے دو پورا، کوئی پتہ نہیں 11th آور پتہ نہیں. عمران خان کی تاریخ تو اسی طرح کی ہے. مجھے نہیں کرکٹ کی سمجھ، لیکن جو میں نے آج تک لوگوں سے سنا ہے اٹ واز این ان اچیویبل ٹارگیٹ، ہی ڈیڈ دیٹ. شوکت خانم کا وہ بھی ایسا ہی تھا، ہی اچیو دیٹ. نمل کا بھی لوگ کہتے تھے کیا فضول بات ہے، وہ بھی اس نے کر کے دکھا دیا. پولیٹیکل پارٹی لوگ مذاق اڑاتے تھے، 18-20 سال تو مذاق ہی اڑاتے رہے نا. میں تو خود اس کا حصہ رہا ہوں، پتہ ہے مجھے لوگ کیا کیا جگتے مارتے تھے باقاعدہ بھانڈوں کی طرح. پھر کیا ہوا؟ کدھر گئیں وہ مین سٹریم پارٹیاں؟ یہ نون لیگیں شیگیں اور یہ پیپلز پارٹیاں، چاروں صوبوں کی زنجیر وغیرہ کدھر پھرتی ہے آج کل؟ تو ایک بندے کا ماضی ہے آپ کے سامنے، تو صبر سے تحمل سے گلا شکوہ شکایت کریں، پروٹیسٹ کریں، ٹوک کے کریں، لیکن جب تک بالکل وہ اللہ نہ کرے وہ ہار نہیں جاتا، تب تک تو یو ہیو ایوری ریزن، آئی ہیو ایوری ریزن ٹو بلیو کہ بھی ٹھیک ہے. چونکہ گند بہت ڈال گئے ہیں یہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ کر گئے ہیں نہیں عام لوگوں کو اندازہ. اور ان کا ایک بہت بڑا فیلئر پی ٹی آئی کا یہ بھی ہے، یہ آج تک لوگوں کو بتا ہی نہیں سکے کہ جب ہم آئے ہیں تو ملک کھڑا کہاں تھا. یہ سادے سے اعداد و شمار پتہ نہیں ان کی کھوپڑیوں میں مغز ہے نہیں ہے تو کس ٹائپ کا ہے. بھئی بتاؤ، جس دن پرویز مشرف صاحب گئے ملک کہاں کھڑا تھا؟ جب پیپلز پارٹی آئی وہ گئی تب کہاں تھا؟ اور جب نون لیگ یہ آئے اور یہ گئے تب کہاں تھا؟ کتنا کوخا کام ہے، چند کالمز کا ایک ایڈ ہی ہے نا جی. اعداد و شمار سارے ریکارڈ پہ موجود ہیں، تو کرو بتاؤ. انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، ستیہ ناس کر دیا، اور کریڈٹ کس بات کا لے رہے ہیں؟ خدا کی پناہ. جی ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. میں حسن نثار صاحب ایک چیز جو یہاں پر جاننا چاہوں گا آپ سے، وہ یہ کہ 2 جماعتیں تھیں جن کا تذکرہ بہت رہا، جنہوں نے اقتدار بھی سنبھالا، جو ڈیمیج کیا نہیں کیا. اس کے بعد ایک امید کی کرن یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ایک نئی پارٹی کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے، لیکن ایونچولی سہارا ان کو بھی الیکٹیبلز کا لینا پڑا. حکومت بنانے کے لیے اتحادی وہی لوگ بنانے پڑے جنہیں برا بھلا کہتے رہے، اور پھر جا کر یہ گورنمنٹ فارم ہوئی ہے. آج اس کے پرفارمنس پر سوال ہیں اور امید ہے کہ 2.5 سال بعد بھی کچھ ڈیلیور کر دیں. کیوں نہیں سر کوئی نئی پولیٹیکل پارٹیز، نئی قوتیں، فورس، کوئی چیز نہیں ابھر کر آتی؟ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جی پی کیمپین ہو رہی ہے، بلاول صاحب ہیں، مریم صاحبہ ہیں. کیا یہی مستقبل ہے پاکستان کا اور یہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے؟ یہ شرمناک ہے جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ 100% درست ہے، شرمناک ہے. لیکن اس میں اس صورتحال کے ذمہ دار آپ بھی اتنے ہی ہیں جتنا میں ہوں. all of us are responsible. میں نے ابھی کیا کہا؟ شخصیت پرستوں کی قوم ہے. بت پرستی سے بدتر ہوتی شخصیت پرستی. ایک بات. دوسرا جو ہے تاریخ کا سبق ہے. حضور نے بھی مانگا تھا کہ ان 2 میں سے اللہ پاک ایک مجھے عنایت کر دے. تو وہ ایلیٹ تھی. وہ جب خالد بن ولید، تو آقا بہت خوش تھے کہ آگے ہو جاتا ہے. لیکن وہ میں بڑی دیر سے پھر یہ بھی چیخ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کے نالج میں ہے نہیں ہے، اگر آپ کالم پڑھتے ہو کہ بھئی ریاست مدینہ بولے جا رہے ہو، کبھی ڈیفائن تو کرو، ہمیں بھی سمجھاؤ آپ کا فہم کیا ہے ریاست مدینہ کا. ریاست مدینہ جن نے جو دنیا میں انوکھا ترین کام کیا وہ تھا انسان سازی. آدمیوں کو انسان بنایا تھا. وہاں سے کچھ سونا چاندی ہیرے جواہرات پیتل تانبا نہیں نکالا تھا. حضور جب رخصت ہوئے دنیا سے مسلمانوں کی، تو اس وقت بھی مالی حال، وہ تو جا کے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ایکسپینشن ہوئی اور دھڑا دھڑ ہوئی اور یہ اور وہ، اس کے بعد کوئی مالی حالات بہتر ہوئے، ادروائز نہیں. وہ ننگے پیروں
اتنے تیار تھے کہ دنیا پہ غلبہ حاصل کر سکیں. سیدھی سی بات ہے, انسان بنائے تھے. آپ نے 2.5 سال میں کیا بنایا ہے؟ آپ کو تو یہی آج تک سمجھ نہیں آ رہی. میرے ساتھ تو آپ کی سلام دعا ہے بھائی. میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں اپنی پرائمری ایجوکیشن شارٹ کٹ کوئی نہیں اس ملک میں. آج پرائمری بچہ اعلیٰ نکالو گے کر کے 10-15 سال کے بعد ایسے نتائج آپ کو ملیں گے. گھٹیا ترین ایجوکیشن, گندے ترین سکول, انڈر پیڈ اساتذہ, ٹوٹے ہوئے چھتر ان بیچاروں نے پہنے ہوتے ہیں. وہ صحیح طریقے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. کپڑے ان کے دیکھ کے رحم آتا ہے. یہ ہے آپ کا جو عام پرائمری. میں حسن نثار صاحب جس طرح سے آپ جو حقائق ہیں ان کو بیان کرتے ہیں, چاہے وہ اپنے کالم میں کریں چاہے اپنی گفتگو کے ذریعے کریں, پاکستان میں اور پاکستان کے عوام نے, میں آخری چیز یہ جان کے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا, کتنا دور ہیں ابھی ہم بہتری سے, ایک مہذب معاشرہ بننے سے, اور کب تک یہ سفر پاسبلی طے ہو پائے گا جس سمت میں ابھی ہم جا رہے ہیں کہ ہم کہہ سکیں گے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں اور ہم ایک بہتر معاشرہ بننے کی جانب کم سے کم گامزن ہو چکے ہیں. یہ نوبت کب تک آنے کی کوئی امید ہے؟ نہیں, مجھے تو سچی بات ہے دور دور تک. میں دیکھیں, مایوسی پھیلانا جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے. اور قرآن پاک میں ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اس کا ترجمہ عام طور پہ یہ ہمیں جو جاہل ہیں غلط کرتے ہیں. اور اللہ کی رحمت کی شرائط ہیں, وہ غیر مشروط نہیں ہیں. یہ جنتیں جنہوں نے جس رب العالمین نے بنائی ہیں, جہنم میں بھی انہوں نے دہکا رکھی ہیں. وہ کن کے لیے ہیں؟ مشروط ہے رحمت. کچھ کرو تو صحیح. قرآن میں لکھا ہوا, مجھے صحیح سے اس کے لفظ سے یاد آ گیا کہ انسان کو اتنا ہی ملا جتنی اس نے صحیح کی, جان ماری, محنت کی اور ٹھیک ڈائریکشن میں کی. تو آپ کا تو ابھی سفر ہی نہیں شروع ہوا. 73 سال بعد بھی روٹی نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, چینی نہیں ہے, دال نہیں ہے, چاول نہیں ہے. یہ اوقات ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں. پاکستان بنا تو آپ نے کسی کا 1 روپیہ نہیں دینا تھا, بلکہ لینا تھا ہندوستان سے. آج آپ کا جو بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی 2 لاکھ کا مقروض ہے. مبارک ہوں. تو آپ پوچھ رہے کہیں پہنچ جائیں گے. کبھی چلو گے تو پہنچو گے. ابھی تو آپ نے ابھی چلنا ہی نہیں سیکھا. پھر جب چلنا سیکھیں گے پھر دیکھنا ہوگا ڈائریکشن کیا ہے, پھر دیکھنا ہوگا سپیڈ کیا ہے. پھر کو بندہ کر سکے گا. میرے پاس تو اتنی عقل نہیں ہے کہ میں پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بچے کا بتا سکوں گے اس کی چلنا شروع کرے گا تو اس کی رفتار کیا ہوگی. تو آئی ایم ناٹ کیپیبل. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حسن نثار صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. گفتگو آپ نے ناظرین سنی, اور اس وقت جس طرح سے بڑا بہتر انداز میں فرمایا کہ مایوسی پھیلا دینا بہتر ہے اس سے کہ بجائے اس کے کہ جھوٹ پھیلایا جائے. مایوسی ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس کے ذمہ دار بھی کہیں نہ کہیں ہم سبھی ہیں, لیکن امید بہتری کی وہ بھی یقیناً نہیں چھوڑنی چاہیے چاہے جتنی بھی تاخیر سے آئے. یہ امید کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن بہتری ضرور آئے گی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.